अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाक अफ़गान मुज़ाकरात एक तरफ चल रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए कोशिश की जा रही है कि शिद्दत पसंदी का पाकिस्तान से ख़ात्मा हो। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से मुसलसल दरअंदाज़ी हो रही है। पाकिस्तान के फेंसिंग को काटा जा रहा है और वो भी अफ़गान तालिबान की सरपरस्ती में। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस अपने बार्डर को मैनेज नहीं कर पा रहे और ये फेंसिंग को काट के पाकिस्तान के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। आज भी पाक फ़ौज ने जो शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर पे 5 TTP के तालिबान को जो है वो हलाक कर दिया है जो दरअंदाज़ी कर रहे थे। 7 अमरीका नाज़रीन जो असलहा छोड़ के गया अफ़गानिस्तान में, जिसकी मालियत 7 to 8 बिलियन डॉलर है और वो 10 लाख हथियार बताए जाते हैं जिसमें निसफ गायब हैं। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक और जो UN भी रिपोर्ट कर रहा है कि 5 लाख हथियार जो हैं वो दहशतगर्दों को फ़रोख्त कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इस पर डिटेल से बात करेंगे और साथ नाज़रीन जो रोज़ाना की अहम ख़बरें हैं वो साथ डिस्कस किया करेंगे। एक तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान से डिमांड की है कि वो माफ़ी मांगे 1971 पे एक जो वहाँ पे मुजालिम हुए थे उस पे जो है वो पाकिस्तान माफ़ी मांगे और 7,58,000 डॉलर जो है वो पाकिस्तान अदा करे जो 1970 में तूफ़ान में गैर मुल्की इमदाद आई थी वो पाकिस्तान जो है बांग्लादेश के हवाले करे। साथ नाज़रीन जो कुरम एजेंसी का इलाका है बगन की जो खूनी राहें हैं उस पे आज एक बार फिर खून आलूद कहानी जो है वो लिखी गई है और 3 पाना चिनार के शहरियों को जो है वो बगन में मार दिया गया है। एक बार फिर वहाँ पे हवा दी गई है कि दहशतगर्दी वहाँ पे बढ़े और ये जो मुआहिदा हुआ है जो आपस में इस टाइम पे दोनों फरीकें लगे हुए हैं और वो बंकर्स को मसमार कर रहे हैं, असला इकट्ठा करेंगे, अमन की कोशिश कर रहे हैं, उसको सबूरदार करने की कोशिश की गई है। डिटेल में नाज़रीन बात करते हैं। बात करने से पहले देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब करें। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने कीमती ख्यालात से हमें ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, शुमाली वज़ीरिस्तान का इलाका है पाकिस्तान का जिसका बॉर्डर अफ़गानिस्तान के साथ मिलता है। पाकिस्तान का 2640 किलोमीटर का जो बॉर्डर है वो मुख्तलिफ़ इलाकों से पाकिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर है जो चतराल से लेके कोहिस्तान तक तमाम तर शुमाली वज़ीरिस्तान तक तमाम तर अफ़गानिस्तान से जो है वो मिला हुआ है। कोरम के इलाके में दहशतगर्दी है, वहाँ पे भी बॉर्डर 3 अतराफ़ से 3 सूबों से लगा हुआ है। शुमाली वज़ीरिस्तान, जनूबी वज़ीरिस्तान इनके बॉर्डर भी जो है वो लगे हुए हैं। मुमंद एजेंसी का बॉर्डर जो है वहाँ पे भी लगा हुआ है। ये शुमाली वज़ीरिस्तान का ग़ुलाम ख़ान बॉर्डर जो है इस पे नाज़रीन दरअंदाज़ी की कोशिश की गई है। TTP के जो शिद्दत पसंद है वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने जगह जगह से फेंस को काटा और पाकिस्तान के एरिया में दाखिल होने की कोशिश की जा रही थी। चूँकि जैसे मैं रेगुलर कहता हूँ कि पाकिस्तान ने इस बॉर्डर पर अब 2640 किलोमीटर के इस बॉर्डर पर पाकिस्तान ने 1450 चौकियाँ बनाई हैं और अब इसमें कोडाकाप्टर को इस्तेमाल किया जाता है जो निशानदही करता है 1-1.5-2 किलोमीटर के फासले में कि जो फेंसिंग को काटते हैं, जो दहशतगर्द होते हैं, जो शिद्दत पसंद होते हैं, जो दाखिल होते हैं, उनके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान कोडाकाप्टर से और ड्रोन से और स्नाइपर गन से जो है वो हमला करता है। झड़प हुई है पाकिस्तान की और ये जब काट रहे थे फेंसिंग को तो पाक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग की है और दोनों तरफ से फायरिंग के बाद पाकिस्तान ने 5 TTP के दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को जो है वो हलाक कर दिया है। तो ये दरअंदाज़ी हो रही है, साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। काबल में पाकिस्तान का नुमाइंदा वफ़द जो है मोहम्मद सादिक ख़ान जो हुसूसी LG है वो गए थे और यहाँ पे उनके वज़ीर तिजारत साहब आए हैं। उसके बावजूद नाज़रीन वहाँ से दरअंदाज़ी होती है तो मुज़ाकरात और दहशतगर्दी एक साथ नहीं चल सकते। बहरहाल साथ जो नाज़रीन दूसरी बड़ी ख़बर है कि जो BBC ने रिपोर्ट की है कि जो असलहा है नाज़रीन वो 10 लाख हथियार थे। जो 10 लाख हथियार थे अमेरिका छोड़ के गया है, तकरीबन 7 अरब डॉलर का असलहा और वो एक बारूद का ढेर था जो पाकिस्तान के लिए छोड़ कर गया है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनकी हॉलीवुड की फ़िल्मों में भी ऐसा नहीं होता। अब जो वो फिल्म में दिखाते हैं हमें तो उसमें भी जब ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है, जो फ़ौजी कार्रवाई कंप्लीट होती है तो वो असलहे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको जला देते हैं, किसी तरीके से ज़मीन में दफन कर देते हैं या उसको अपने साथ लेके जाते हैं। मगर रियल लाइफ में उन्होंने पाकिस्तान के पीछे जो है वो 7 अरब डॉलर का जो असलहा है वो छोड़ दिया। अब वो असलहा नाज़रीन तालिबान के हाथ लग चुका है और 2021 में जब अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई
تو امریکہ نے یہ 10 لاکھ ہتھیار جو ہے یہ ان کے حوالے کیے، اس میں فوجی ساز و سامان بھی تھا، اور وہ اب جو بی بی سی رپورٹ کر رہے ہیں ناظرین، جو رپورٹ سامنے آئی ہے کہ اس میں 10 لاکھ ہتھیار میں سے 5 لاکھ ہتھیار جو ہیں وہ غائب ہیں، اور یہ افغان طالبان نے ایکسیپٹ بھی کیا یو این میں، اور یو این کی رپورٹ ہے کہ یہ دہشت گردوں کو فروخت کیا گیا ہے، یہ غائب ہے۔ افغانستان جو 2021 میں آئے تھے تو 10 لاکھ ہتھیار تھے، اب 5 لاکھ ہتھیار جو ہیں وہ بچ گئے۔ تب ناظرین یہ سارے ہتھیار جو فروخت کیے گئے ہیں، امریکہ کے جدید ہتھیار جتنے بھی ہیں، تو یہ کس کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں؟ اس پورے خطے میں مجھے بتائیں، کیا یہ چائنا کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں؟ چائنا اور افغانستان کا بارڈر ایک ساتھ ہے، پاکستان اور چائنا کا بارڈر ایک ساتھ ہے، ایران اور افغانستان کا بارڈر ایک ساتھ ہے، اس سائڈ پہ تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، تو کیا یہ امریکی اسلحہ جو ہے جو افغان کے طالبان نے فروخت کیا ہے، یا یہ جو غائب ہوا ہے، جو بی بی سی کی رپورٹ ہے کہ فروخت کیا گیا ہے مختلف دہشت گرد تنظیموں کو، تو کیا وہ اسلحہ کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے؟ اس پورے ریجن میں وہ اسلحہ صرف پاکستان کے خلاف ہو رہا ہے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ نہ رکنے والی جنگ ہے جو پاکستان کے خلاف چھیڑ دی گئی ہے۔ ایک تو اس میں 1.5 کلومیٹر سے سنائپرز گنز ان کے پاس ہیں، نائٹ گگلز ہیں جو آدھی رات کو کام کرتے ہیں رات کو، اور یہ پاکستان سیکیورٹی فورسز کو 1-8 کلومیٹر سے جو ہے وہ نشانہ بناتے ہیں۔ تو یہ لڑائی جو ہے یہ مزید آگے چلے گی۔ یہ وہ اسلحہ ہے، میں ایسا نہیں کہنا چاہ رہا کہ پاکستان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، مگر اتنا جدید اسلحہ ہے جو ہماری افواج کے پاس بھی نہیں ہے، اور ہماری افواج ان کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ تو پولیس اور پولیس کی چوکیوں پہ جو حملے ہو رہے ہیں، جو پولیس تھانوں پہ حملے ہو رہے ہیں، جو چیک پوائنٹوں پہ حملے ہو رہے ہیں، تو پولیس اور نیم فوجی دستے جو ہیں، جو ایف سی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان حملوں کو روکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں ہے جو وہاں پہ شدت پسند جو ہے وہ ہتھیار استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ اسلحہ ہمارے لیے چھوڑا گیا تھا تاکہ اس علاقے میں یہ انسرجنسی ہو، پراکسی وار چلتی رہے، اور پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار چھیڑی گئی ہے، اور یہ بعد میں ناظرین کھل کے ساری باتیں آئیں گی۔ یہ جنگ جو ہے یہ مزید طول پکڑے گی، اللہ نہ کرے یہ طول پکڑے۔ ہم نے 2014 میں جو جنگ لڑی تھی اس میں ہمیں کہا گیا تھا کہ ہم نے ضرب عضب میں ان کی کمر توڑ دی ہے۔ اب 10 سال بعد ہم دیکھتے ہیں تو اس تعداد جو وہ تعداد تھی اس کے 20 گنا 100 گنا زیادہ تعداد جو ہے وہ اس ٹائم پہ موجود ہے۔ اس ٹائم پہ مشکل سے 2,500 ہزار ٹی ٹی پی کے اور دیگر گروپوں کے شدت پسند موجود تھے۔ اب یہ تعداد ناظرین 30 سے 40 ہزار پہنچ گئی ہے، اور باقاعدہ افغان طالبان نے ان کو اڈے دیے، اور پاکستان کے جو یک نکاتی ایجنڈا ہے، جو مذاکرات چل رہے ہیں، وہ اسی پہ چل رہے ہیں کہ آپ ٹی ٹی پی کو کنٹرول کریں۔ مگر یہ جتنے بھی مذاکرات ناظرین ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات کی کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان افغان طالبان نے ان شدت پسند تنظیموں سے جو ہے وہ باقاعدہ معاہدے کیے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے خلاف، امریکہ کے خلاف اور نیٹو کے خلاف ان کے ساتھ لڑتے رہے ہیں۔ ان کی لاجسٹک سپورٹ، ساری سپورٹ، جس طرح اسلحہ 5 لاکھ غائب ہے، 5 لاکھ ہتھیار غائب ہے، تو یہ کدھر غائب ہے؟ ان شدت پسند تنظیموں کے ہاتھ میں ان کو دیے گئے ہیں، القاعدہ کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، داعش کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، ٹی ٹی پی کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، حافظ گل بہادر گروپ کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں۔ پاکستان میں جو بلوچستان میں جو انسرجنسی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں پہ جو حالات خراب کیے جا رہے ہیں، بی ایل اے بلوچ لبریشن آرمی اور بلوچ لبریشن فرنٹ BLF کے پاس یہ ہتھیار پہنچ گئے۔ تو یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے یہ اسلحہ چھوڑا گیا تھا، اور یہ دشمن اپنے اس سوچ میں ناکام ہوگا، یہ جو ان کی چال ہے اس میں ناکام ہوگا۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز جو ہے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی کر رہی ہے، اور اب اس بارڈر کو باقاعدہ مینیج بھی کر رہی ہے۔ تو یہ اسلحہ ناظرین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ دوسری ناظرین جو بغل میں جو ہوا ہے کورم ایجنسی میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1,000 جو ہے وہ بنکر مسمار کر دیے گئے ہیں دونوں فریقین کے مابین۔ جو وہاں پہ شیعہ اور سنی کے معاملات چل رہے ہیں اس میں دونوں فریقین اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کوارڈ جو معاہدہ ہوا ہے، کئی معاہدے اس میں پہلے ہوئے ہیں۔ ان کی آپسی جنگ جو ہے وہ زمینوں کی لڑائی ہے، آپس کی دشمنی ہے، وہ بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ پراکسی وار میں چینج ہو گئی ہے، اور یہ اب مذہب کی لڑائی ہو گئی ہے۔ شیعہ سنی کی لڑائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ یہ شیعہ سنی کی لڑائی کو کنورٹ کیا گیا ہے اسی میں کہ یہ شیعہ اور سنی کی لڑائی چلتی رہے۔ 6-7 ماہ سے ایک سڑک بلاک ہے جو وہاں پہ 5 لاکھ کے لوگ ہیں وہ محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ یا تو اگر ان کو گھروں میں مارنا ہے وہ گھروں میں مر رہے ہیں، ان کے بزرگ بوڑھے بچے اسکول نہیں جا رہے، بھوک سے مر رہے ہیں، یا ان کو ایسے ہی یہ سڑک کھول دیا جائے۔ 15 کلومیٹر کا جو راستہ ہے ٹل پڑا چنار کا، وہ اب 7 مہینوں سے بند ہے، اور وہاں پہ غذائی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ہمیں رمضان میں بھی بار بار یہ میسیج آتا تھے، خدا کی قسم، کہ ہم جو ہے وہ جو روٹی کھاتے ہیں خشک روٹی کھاتے ہیں۔ اب وہاں پہ حالات اس حد تک خراب ہو گئے۔
آج ناظرین اس میں میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا. آج جو کل کی خبر ہے کہ اس میں جو بگن میں پھر 3 ایسے لوگ تھے جن کی ویزے ایکسپائر ہو رہے تھے, جو مسافر تھے جنہوں نے مشکل راستے بگن جیسے راستوں کا انتخاب کیا اور وہ پیدل آ رہے تھے. پھر اس مشکل راستوں میں جو بگن کی یہ ہونی راہیں ہیں وہ آج پھر خون آلود جو ہے اس کی کہانی لکھ رہے ہیں. معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے اور 3 راہگیر مسافروں کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا ہے. اس میں ناظرین مزار علی, طاہر ایک بیچ میں ہے, مزار علی ہے, اور ایک جو ہے ناظرین جو بیچ میں شہید ہو گئے ہیں سفر علی. ان کی لاشیں جو ہیں وہ لوئر کرم بگن کا جو علاقہ ہے ڈاٹ کمر سے برآمد ہوئی ہیں. تو وہاں پہ پھر یہ ایسے لوگ بیچ میں موجود ہیں کہ وہ چاہ نہیں رہے کہ یہ معاہدہ جو ہے پائے تکمیل کو پہنچے اور یہاں پہ امن قائم ہو. یہاں پہ بدامنی ہے, نہ صوبائی حکومت, نہ وفاقی حکومت اور نہ ہی افواج اس 15 کلومیٹر کے راستے کو کھول سکے. برائے مہربانی ان لوگوں کے لیے جو ہے علیحدہ سڑک کا انتظام کیا جائے. یہ 1 دن 2 دن نہیں ہو گیا, 5 لاکھ کی آبادی ہے جن کو ہم نے تباہ کر دیا ہے. گھروں میں بیمار ہوتے ہیں, کوئی آپریشن کے لیے جاتا ہے, بچے اسکول جاتے ہیں, نوکری کے لیے جانا پڑتا ہے, باہر ممالک میں ویزے لگے ہوئے ہیں, وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں, سرکاری ملازمین ہیں, تو بڑی مشکلات ہو رہی ہیں. ان کی شادی بیاہ ان کی ختم ہو گئی ہے, غم خادی میں ان کے کوئی نہیں آ رہا, تو بڑی مشکلات ہیں ان کو. اور یہ ریاست کو سوچنا چاہیے, ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرم کی پوری ذمہ داری جو ہے یہ ان پہ عائد ہوتی ہے کہ وہاں پہ امن قائم کرے. ساتھ ناظرین بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو وہاں پہ سیکٹری خارجہ گئی ہیں, وہاں پہ سیکٹری خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش نے مطالبہ کیا ہوا ہے اور بڑا مطالبہ کیا ہے کہ 1970 میں جو ایک تو 1971 میں جب یہ ہم سے علیحدہ ہوئے, اب میں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا کہ کیسے علیحدہ ہوئے, کیسا نہیں ہوا. بہرحال اس میں انڈیا کا بڑا رول تھا. انہوں نے کہہ دیا کہ آپ نے جو مظالم ڈالے اس پہ آپ معذرت کریں, معافی مانگیں. میرے خیال میں پاکستان کو معافی مانگ لینی چاہیے. یہ ایسا ہی سمجھے کہ 2 بھائیوں کی لڑائی میں ایک بھائی معافی مانگ لیتا ہے اور دونوں راضی ہو جاتے ہیں. ساتھ انہوں نے ناظرین جو 1970 میں طوفان جو آیا تھا اس میں جو 4 ارب 58 کروڑ ڈالر کی ڈیمانڈ انہیں کی ہے کہ وہ غیر ملکی امداد جو آئی تھی وہ ہمارے حوالے کر دے. تو میرے خیال میں ان چیزوں سے اسحاق ڈار بھی جو نائب وزیر اعظم ہیں رواں ماہ وہ جو ہے وہ بھی بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے. بنگلہ دیش کے ساتھ انڈیا کے تعلقات 15-16 سال بعد بگڑے ہیں. ہمارے لیے ایک بہترین اپرچونٹی ہے کیونکہ انڈیا آپ کا ناظرین پیدائشی دشمن ہے. اب تو آرمی چیف نے بھی جو الفاظ کہہ دیے ہیں اس سے تو معاملات اور بھی بڑک اٹھے کہ یہ 2 قومی نظریے پہ یہ جو ملک بنا ہے, ہندوؤں کے ساتھ ہماری تہذیب سب کچھ ڈیفرنٹ ہے. حالانکہ معذرت کے ساتھ پاکستان میں ہندو کمیونٹی بھی ہے, نان مسلم جتنے بھی ہیں وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, مگر یہاں پہ ناظرین اب حالات کچھ ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے پڑیں گے. اور ساتھ 18-20 کروڑ کا ملک ہے, ایک بہت بڑی منڈی ہے پاکستان کو مل گئی ہے. آپ کا بچھڑا بھائی آپ سے مل گیا ہے, تو 2 بھائی جب بچھڑ کے مل جاتے ہیں تو گلے شکوے ہوتے ہیں, ان کو دور کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کو یہ معافی مانگ لینی چاہیے. اور انڈیا کو وہ جو مکتی بانی کو ٹرین کر رہے تھے, وہ جو پاکستانی فورسز پہ حملے کر رہے تھے, پاکستانی خواتین پہ حملے کر رہے تھے اور یہ جو جھگڑا پیدا کر رہے تھے, بنگلہ دیش کو انڈیا سے بھی مطالبہ کرنا ہوگا کہ وہ بھی معافی مانگے. بے شک وہ نہ مانگے, پاکستان کو بڑا بھائی ہوتے ہوئے معافی مانگ لینی چاہیے. جو کمپنسیشن وہ مانگ رہے ہیں یا جو ان کی رقم بنتی ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ بھی ایڈجسٹ کرنی پڑے گی. یہ آپ اگر تجارت ٹریڈ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ بہت معمولی رقم ہے, کیونکہ آپ نے گوادر تک ان کو رسائی دے دی ہے اور حالات آگے جا کے پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے بہت بہتر ہونے جا رہے ہیں. اور چائنا, پاکستان, بنگلہ دیش یہ آپس میں تجارت ہی کریں گے, اس سے پاکستان کا اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا. میں بول رہا ہوں کہ حسینہ واجد کی جو گورنمنٹ تھی وہ ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, وہ پرو انڈین گورنمنٹ تھی, پورا راج جو تھا وہ بنگلہ دیش میں تھا. اب ان کی وہ اجارہ داری ختم ہو گئی ہے اور سارا جو محمد یونس عبوری حکومت کے وزیر اعظم ہیں ان کی کابینہ جو ہے وہ پرو پاکستانی ہے. اب کوشش کریں اگر وہ پرو پاکستانی بن رہے ہیں اور ہم کو تھوڑا بہت ہل جل کے ان کے ساتھ رہنا پڑے گا. اور میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ تعلقات کو مزید آگے کرنا ہوگا. ہمارے وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا, ہمارے آرمی چیف کو وہاں پہ جانا چاہیے تھا, تعلقات بہتر مزید بنانے چاہیے تھے. ہم ان کے پائلٹس کو ٹرین کر رہے ہیں, ہم ان کی آرمی کو بھی ٹرین کر رہے ہیں, یہ پہلے انڈیا کرتا تھا. تو یہ ساری چیزیں پاکستان کے قریب آ گئی ہیں اور پاکستان کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. بڑی بات جو ہے ناظرین, بلوچستان میں انڈیا انگل کر رہا ہے اور وہاں پہ جو ان کی سلیگوری کوریڈور ہے بنگلہ دیش کے قریب, چونکہ سارا سمندر, ساحل سمندر ان 7 سسٹر نادرن ایسٹرن اسٹیٹ جو انڈیا کی ہے, یہ سارا ساحل سمندر ان کا ہے وہ لینڈ لاک ہے.
تو پاکستان کو وہاں پہ جانا پڑے گا، اور وہاں پہ جو ہے انسرجنسی پہلے سے چل رہی ہے، منی پور میں، آسام میں، ناگالینڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں، اور جو اروناچل پردیش ہے وہ تو ان 7 سسٹر میں آتا ہے جس پہ چائنا کا دعویٰ ہے۔ تو ایک طرف سے چائنا اور پاکستان اور بنگلہ دیش یہاں پہ ہو جائے تو میرے خیال میں ان کے لیے دوسرے ملکوں میں انگل مارنا بڑی مشکل ہو جائے گی، اور وہ چاروں طرف سے ناظرین وہ گھیر جائیں گے، اور ان کو اندازہ ہو رہا ہے، اس لیے وہ بنگلہ دیش پہ حملے کی بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین بڑا خیال کرنا پڑے گا، بڑے نازک حالات ہیں، تعلقات کو استوار کرنے کے لیے بہت قربانی دینی پڑتی ہے۔ میرے خیال میں اپنے چھوٹے بھائی کو راضی کرنے کے لیے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے یہ بہت کم ڈیمانڈ ہے، پورا پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور مجھے امید ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش نے یہ جو اپنی شرائط رکھی ہیں، جو پرانے مسائل ہیں، اس کے حل کی طرف پاکستان ضرور جائے گا۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔